तेज़ तूफ़ानी बारिश में हाथ में छतरी पकड़े मैं उस सुनसान जगह पे पहुंच चुका था। घुप अंधेरा था, ना वहाँ कोई इंसानी वजूद था, ना ही वो जगह रिहाइश पजीर थी। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आ रही थीं, जिनके बीचों बीच वो कब्र थी, जिसे देख के मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। बारिश के साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अरसा प्लीज़ मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था जब अरसा ने मेरे कान में तिनका घुसाने की कोशिश की और मैं उसकी शरारत से ज़िद हुआ था। सोच लो नौफिल साहब, मैंने अगर तुम्हें तंग करना छोड़ दिया और मैं कहीं दूर चली गई तो दीवानों की तरह ढूंढोगे मुझे। बड़ी तरंग से वो पूरे वसूख से कह रही थी। मैंने कहा एक छोड़ो, 1000 मिलती हैं। इतनी भी तुम हसीन नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे मजनू बन जाऊं और गलियों में मारा मारा फिरूं। मेरी बात पे वो खिलखिला के हंसी थी। अच्छा जी नौफिल साहब, अरसा उस चीज़ का नाम है जो आपको दीवाना बना दे। जिस दिन मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगी ना, तुम पागल हो जाओगे, दीवाने कहलाओगे। उसकी इस बात ने मुझे कुछ बेताब किया था। ये कहते हुए उसने मेरे बाल अपने हाथ से बिखेरे थे, मगर जैसे ही अपना हाथ पीछे करने लगी मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी जानिब खींचा। वो शायद इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। वो बेसाख्ता मेरे सीने से आ टकराई। मैं उसे अपनी पनाहों में ले चुका था। मैंने कहा पागल तो तुम मुझे अभी भी कर रही हो जाने मन। जैसी मेरी गर्म सांसें उसके चेहरे से टकराईं वो बुरी तरह से घबराई थी। नौफिल के बच्चे, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, वो बदहवास हुई थी। तो देख ले, मैं अपनी मनकूहा पे इतना हक तो रखता हूँ। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? मुझे छोड़ के जाओगी? जाने देता हूँ मैं तुम्हें। मैं उसे अपने अंदर समेट चुका था और उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। पेशानी पे पसीने के कतरे जगमगाने लगे थे। मेरी बढ़ती हुई वारफ्तगी देख के वो नर्वस होने लगी थी। नौफिल प्लीज़, कुछ तो शर्म करो, छोड़ो मुझे। अगर किसी ने देख लिया तो कितना बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा तुम्हारा। छोड़ो मुझे। वो मेरी मजबूत गिरफ्त में कसमसाई थी। मैंने कहा पहले बताओ मुझे, कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? मेरा दिल उस वक्त बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था और उससे ज़्यादा अरसा का दिल मेरे पहलू में उधम मचा रहा था। वो कहने लगी नहीं जाऊंगी, अब छोड़ो, कोई देख लेगा। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल गुस्ताखी के लिए मचलने लगा था। मैंने लापरवाही से कहा ऐसी की तैसी सबकी, देख ले जिसने देखना है। मैं दिल की ख्वाहिश पर जैसे ही उसकी गर्दन पर झुका, आप यहाँ? अरसा की बात पे मैं बुरी तरह से हवास बाख्ता हुआ। मैंने फौरन से उसे छोड़ के जैसे ही पीछे दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था और अब वो खिलखिला के हंसती हुई दरवाजे के पास पहुँच गई थी। उसने मुझे उल्लू बनाया था। मैंने कहा बना लो मुझसे दूर रहने के बहाने, मगर ये कब तक करोगी? आओगी तो मेरे पास, फिर छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरी बात पे उसने मुझे ठेंगा दिखाया था। कहने लगी ढूंढते रह जाओगे तुम मुझे और मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगी। उसकी आवाज़ की बाज़गिश्त ने मेरे दिल को तड़पाया था। मेरी आंखों से कई आंसू टूट के निकले थे। मैंने हाथ में पकड़ी छतरी को एक तरफ रखा। घुटनों के बल मैं ज़मीन पर बैठकर उस कब्र को खोद रहा था, किसी दीवाने की तरह। ये वो आखिरी जगह थी जहां मैं उसे तलाश करने के लिए पहुंचा था। मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और ये पहली ऐसी जगह थी कि मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि काश अरसा यहाँ ना हो। अंधाधुंध मैं कब्र की मिट्टी को तेजी से हटा रहा था। काफ़ी गहराई तक मैं खोद चुका था। एक तूफ़ानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और उस पे मुसलसल मोबाइल की बजती घंटी ने मुझे परेशान किया था, लेकिन मैं दीवाना वार वो मिट्टी हटा रहा था जब मेरा हाथ कब्र में मौजूद किसी चीज़ से टकराया। मैंने जैसे ही वहाँ से मिट्टी हटाई तो
ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری دل خراش چیخ منہ سے نکلی تھی، کیونکہ قبر میں رات کے 4 بج گئے تھے جب میں گھر پہنچا۔ چوکیدار نے بنگلے کا دروازہ کھولا۔ میں بارش سے مکمل طور پہ بھیگا ہوا تھا، لیکن چوکیدار کو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یہ گاڑی اندر پارک کر دو۔ چابی میں نے چوکیدار کو پکڑا دی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا جب میں لاؤنج میں آیا تو سامنے میرے والد بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، نوفل، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو تم؟ میں نے کہا، ڈیڈ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، میری سمجھ سے باہر ہے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ عرصہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے؟ خدا کے لیے زندگی کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ تمہیں یہ پرواہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ مجھ سے بھی یہ کاروبار نہیں سنبھالا جاتا۔ میرے والد کا لہجہ اونچا تھا۔ میں نے کہا، اس وقت میں سونا چاہتا ہوں۔ میرے مٹی سے بھرے ہاتھ دیکھ کے وہ کہنے لگے، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اور یہ تمہارے کپڑے، تمہارے ہاتھ مٹی سے کیوں بھرے ہیں؟ میں نے کہا، اس کی قبر کھودنے گیا تھا، قبر کھود کے آ رہا ہوں۔ یہ سن کے حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ وہ کہنے لگے، واٹ؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، یہ لفظ چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں جانے لگا تو میرے والد نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کہنے لگے، بہت کر لیا تم نے پاگل پن، آئندہ تم وہ کرو گے جو میں چاہوں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی میں کچھ اور کروں گا ہی نہیں۔ میرے والد کہنے لگے، وہ مر چکی ہے، اب کیا تم ایک ایک قبر کھود کے کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ اب وہ اور اس کا چہرہ تمہیں نظر آ جائے گا؟ اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں نوفل، مجھے سمجھ نہیں آتی تم حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا، اس لیے کیونکہ میں نے عرصہ سے محبت نہیں کی تھی، میں نے اس سے عشق کیا تھا، اور میرا دل کہتا ہے، میرا عشق مجھ سے کہتا ہے کہ وہ یہی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا جب کمرے سے میری والدہ نکل کے آئی۔ وہ کہنے لگی، جہانگیر، آپ کیوں اس لڑکے کی خاطر اپنا سکون اور آرام برباد کر رہے ہیں؟ اسے آپ کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے نائٹی پہنی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے والد کے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بڑی عجیب بات ہے موم، پاگل تو آپ کو بھی ہو جانا چاہیے تھا، آپ کا بھی بہت گہرا رشتہ تھا اس سے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں چرائی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری طرح تصورات میں جینے کی عادی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں وہ مر چکی ہے، اس لیے میں نے اس کی موت کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کہاں ہے اس کی قبر؟ میں آج قبروں کی مٹی تک چھان کے آ گیا، وہ وہاں نہیں ہے۔ میرے والد کہنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، میں چلا کے بولا تھا۔ میں نے کہا، جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے والد کہنے لگے، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو میرے گھر سے جا سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس وقت ایک بیٹے کی ضرورت ہے جو مجھے سہارا دے۔ میری موم کہنے لگی، نوفل، میں تمہاری شادی بہت اچھی جگہ کروا دوں گی، تم بے فکر رہو۔ میں نے کہا، مجھے صرف عرصہ چاہیے، زندہ یا مردہ، کسی بھی حالت میں، جب تک وہ مل نہیں جاتی میری زندگی ایسے بنجاروں کی طرح ہی گزرے گی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریحہ آنٹی میرے والد کی دوسری بیوی تھی، عرصہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ میں پہلی بار اپنے تعلیمی سلسلے کو ختم کر کے جب لندن سے پاکستان واپس آیا تھا تو پاکستان آ کر کافی بور تھا، دلچسپی کے لائق کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ڈیڈ نے مجھے اپنے آفس میں لے جانا شروع کر دیا۔ مجھے باغبانی کا بہت شوق تھا، اسی شوق کی خاطر میں صبح جلدی اٹھتا تھا، اپنے بنگلے کے لان میں جا کے باغ کو پانی دیتا تھا۔ ہمارے بنگلے کا باغ کافی وسیع تھا
خوبصورت پودوں کی مٹی بھی نرم کر دیا کرتا تھا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا میں۔ شاید یہ بات مجھ جیسے لڑکوں کو معیوب لگتی ہو، کیونکہ یہ کام اکثر مالی کرتے ہیں۔ ایک دن میں اسی طرح کام میں مصروف تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے بھی سوچا کہ آخر دیکھوں کون آیا ہے۔ تب پہلی بار میں نے عرصہ کو دیکھا تھا۔ چھوٹے گیٹ سے وہ اندر داخل ہوئی، ساتھ میں اس کا اٹیچی تھا۔ آنکھوں پہ کالا چشمہ، لیئر میں کٹے ہوئے کندھوں تک بال۔ اپنے اٹیچی کو گھسیٹتے ہوئے وہ اندر تک آئی۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان بھی تھا، شاید اس سے 2 سال بڑا ہوگا، میری ہی عمر کا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ میں بیگ پکڑ رکھا تھا۔ پھر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ چوکیدار کہنے لگا، بی بی جی اندر ہیں، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ ایک گہری سانس اس نے خارج کی تھی۔ وہ کہنے لگی، اسد ایسا کرو میرا بیگ بھی تم لے جاؤ، میں ذرا دیکھوں تو آپا کا بنگلہ کیسا ہے۔ اسد کہنے لگا، ہاں تمہیں بعد میں تو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگی، اچھا جاؤ نا، میرا سر مت کھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ پورے لان کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ میری سوتیلی ماں کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے فریحہ آنٹی سے کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ ڈیڈ کے بہت زیادہ اصرار کرنے پہ میں انہیں موم کہہ دیا کرتا تھا، حالانکہ وہ میرا بھی خیال رکھتی تھیں۔ پھر میں جانتا تھا کہ کوئی بھی مرد بنا بیوی کے نہیں رہ سکتا۔ میرا باپ میرے لیے اتنی قربانی کیوں دے گا؟ ان کی اپنی بھی ایک لائف تھی۔ بہرحال وہ میری سوتیلی ماں کے رشتہ دار تھے، اس لیے مجھے ان سے کوئی خاص انسیت محسوس نہیں ہوئی۔ میں دوبارہ سے پودوں کی مٹی ٹھیک کرنے لگا جب وہ چلتی ہوئی باغ میں آ گئی۔ کہنے لگی، او مالی، ہیلو۔ اس نے مجھے مالی کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ میں نے برجستہ پلٹ کے اسے دیکھا۔ اس نے چٹکی بجائی، کہنے لگی، تم سے بات کر رہی ہوں، یہ جو گلاب کے پھول ہیں نا، یہ سارے توڑ کے مجھے دو۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی مٹی والے ہاتھ جھاڑے، پھر اپنے کپڑے جھاڑے اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، اے مس، اپنے باغ میں پھول توڑنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔ جن سے ملنے آئی ہو جاؤ جا کے ان کے گلے ملو۔ مجھے شروع سے اپنی سوتیلی ماں کچھ خاص پسند نہیں تھی، اور پھر وہ تو ان کے رشتہ دار تھے۔ میں نے بھی روکھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ گھر میرے باپ کا تھا اور میں اس پر حق بھی پورا جماتا تھا۔ وہ کہنے لگی، ذرا سے مالی ہو کے اتنی اکڑ ہے تم میں، تمہارے باپ کا باغ نہیں ہے یہ؟ میں نے کہا، تو پھر تمہارے باپ کا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی، نہیں میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن میرے بہنوئی کا ہے۔ چلو شاباش، اپنے کام سے کام رکھو، سارے گلاب کے پھول توڑ کے مجھے دو، میں اس کا بوکے بناؤں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ جب اس نے مجھے یوں تکتے ہوئے دیکھا تو اپنا چشمہ اتارا، پھر کہنے لگی، بہرے ہو؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میری سوتیلی ماں کی رشتہ دار نہ ہوتی تو لڑکی بری نہیں تھی، لیکن اس پر میری سوتیلی ماں کی رشتہ دار ہونے کا لیبل لگا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھرکی انسان، شرم نہیں آتی لڑکیوں کو یوں دیکھتے ہوئے؟ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھی۔ جیسے اس نے گلاب کے پھول کو پکڑا تاکہ وہ اسے توڑ سکے، میں تیزی سے آگے آیا اور اس کی کلائی پکڑ لی اور بڑی مضبوطی سے پکڑی۔ میں نے کہا، یہی چھوڑو پھول کو، خبردار جو تم نے اسے توڑا تو۔ وہ کہنے لگی، میری کلائی چھوڑو، بہت ہی بدتمیز انسان ہو تم، میں آپا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی اور تمہاری چھٹی کروا دوں گی۔ میں نے ابھی بھی اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے کہا، شوق سے جاؤ اپنی آپا سے جو چاہے کہو، لیکن میرے باغ سے پھول توڑنے کی دوبارہ ہمت مت کرنا۔ چلو شاباش، نکلو یہاں سے۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑی اور بڑے روکھے انداز سے کہا۔ وہ کہنے لگی، رک جاؤ، ابھی دیکھو تمہارا کیا حال کرواتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، جاؤ شاباش۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں نے پائپ اٹھایا، پانی دیا،
उसी पाइप से अपने हाथ धो के नल बंद किया। चौकीदार से कहा कि ये पाइप एक साइड पे रख दो। जैसे ही मैं अंदर आया, वो सोफे पे बैठी मेरी ही शिकायतें लगा रही थी। वो कहने लगी, आपा इतना बदतमीज़ माली रखा है आपने। मैंने उससे कहा था कि मुझे गुलाब के फूल तोड़ दो, तो कहने लगा मेरा बाग है। फरिया आंटी कहने लगी कि यहाँ तो माली है ही नहीं। वो कहने लगी, अरे ऐसे कैसे, नहीं माली नहीं है, मुझे अच्छी तरह से नज़र आ रहा था, वो माली ही था। फिर जैसे ही मैं लाउंज में आया तो उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। कहने लगी, यही कमीना था, और इसकी हिम्मत तो देखो, घर में दंदनाता फिर रहा है। आपने अपने मुलाजिमीन को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। फरिया आंटी बार बार उसका हाथ पकड़ के दबा रही थी, चुप रहने का इशारा कर रही थी, क्योंकि वो मेरे मिजाज से वाकिफ़ थी। मैं उन्हें मुंह नहीं लगाता था तो उनके रिश्तेदारों को मुंह लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और उस लड़की की फजूल टिक टिक मैं क्यों सुनता। वो कहने लगी, अरसा ये नौफिल है, जहांगीर का बेटा है। ये सुनकर उस लड़की की चलती हुई ज़ुबान को जैसे ब्रेक लगा। फिर अपने दोनों हाथ उसने हैरत से अपने होंठों पे रखे, जैसे उसने बहुत गलत कर दिया। मैंने बस कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। नहा धो के तैयार हुआ क्योंकि ऑफिस जाना था। जब तक मैं बाहर आया तो तब तक नाश्ता लग चुका था। वो उसी नौजवान के साथ बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। दोनों में एक दूसरे से काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। वो नौजवान मुझे देखते ही उठ के खड़ा हुआ, मेरे पास आया, बगल गिर हुआ। वो खुद ब खुद बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा, हेलो ब्रो, कैसे हो? मैंने बस रूखा सा जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। कहने लगा, मुझे तो लगा था कि आपके घर में जाके मैं बोर होता रहूँगा, लेकिन अच्छा है तुमसे दोस्ती हो जाएगी, हमारी खूब जमेगी। उसकी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये दोनों बहन भाई ही तबीयत के बेतकल्लुफ़ हैं। मैं चुपचाप टेबल पे बैठ गया, नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। वापस आकर भी मैंने बस खाना खाया था और अपने कमरे में चला गया। वो सब लोग लाउंज में बैठे बातें करते रहे, लेकिन मुझे दिलचस्पी नहीं थी। शायद ये बात कुछ फितरी सी होती है कि इंसान अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकता। हालांकि मेरी माँ की मौत हादसाती थी और मुझे इस बात पे एतराज़ नहीं था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी क्यों की है। जाहिर है ये शायद औरत का ही ज़र्फ होता है कि वो सारी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम कर देती है, यूं ही गुजार देती है, उसके बच्चे पाल लेती है। लेकिन मर्द औरत के बगैर बहुत मुश्किल से ही रहता है। मेरा बाप भी एक आम मर्दों जैसा ही मर्द था, लेकिन सौतेली माँ का सोच कर ही इंसान कुछ अजीब सी कशमकश का शिकार हो जाता है। मैं भी फरीहा आंटी को अपनी वालिदा की जगह कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता था और ना ही वो मुझे कुछ कहती थी। काफ़ी देर मैं ऑफिस का काम लैपटॉप पे करता रहा, कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा था। जब नींद आई तो लैपटॉप बंद करके सो गया। सुबह सुबह मेरी आँख खुली। बागबानी के शौक़ ने मुझे फिर से बाहर लॉन में जाने पे मजबूर किया। जब मैं लाउंज में पहुंचा तब तक चौकीदार भी अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकला था। हल्की हल्की सूरज की किरणें फूटी थीं, ज़रा ज़रा सा सवेरा हुआ था, लेकिन मुझे लगा जैसे लॉन में कोई है। गौर से देखा तो वो ही लड़की थी और गुलाब के फूल तोड़ रही थी। ये देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ उस तक पहुंचा। वो अपने काम में बेहद मगन थी। जब मैंने कहा, ए मिस, मेरा ये कहना था, वो बुरी तरह से उछल गई। फिर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे हैरत और खौफ के तासुरात थे। वो कहने लगी, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलाब के फूल को तोड़ने की? वो कहने लगी, देखो, मेरे पास मत आना, इसमें ज़्यादा गुस्से होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फिर लग जाएंगे। देख लेना 2-4 दिन में फिर से कॉम्पलें फूट पड़ेंगी, और वैसे भी ये फूल लगे लगे मुरझा जाते हैं। तब भी तो टूट के गिरने ही थे ना, तो तुमने कचरे में फेंक देने थे। तो क्या हुआ अगर मैंने तोड़ लिए तो? वो मुझे वजाहतें दे रही थी। सुबह सुबह उसका
निखरा निखरा रूप देख के पता नहीं क्यों लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मैंने उसे जाने का इशारा किया और वो जल्दी से तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अंदर चली गई। वो पहली लड़की थी जो बिना इजाज़त मेरे फूल तोड़कर मेरे ही सामने ले जा चुकी थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि फूलों को तोड़ा जाए, और ना ही मैं किसी को फूल तोड़ने की इजाज़त देता था। मैंने बहुत महंगे महंगे पौधे अपने इस छोटे से लॉन में लगा रखे थे। वक्त यूं ही गुजरने लगा। वो रोज़ सुबह सुबह लॉन में आती थी फूल तोड़ने के लिए। यूं ही मेरी उससे बातचीत शुरू हो गई। काफ़ी जिंदा दिल किस्म की लड़की थी, खुश मिजाज, हंसने वाली। मैंने कहा कि तुम लोग वापस कब जाओगे? कहने लगी क्या मतलब कब जाएंगे हम लोग? क्या तुम्हें चूंटियां काटते हैं हम? तुम्हें कुछ कहते हैं हम? और इतने बड़े बंगले में इतने सारे फालतू कमरे हैं, अगर 2 कमरों में हम बहन भाई रह लेंगे तो तुम्हें क्या मसला है? वो हर बात का कुछ अजीब सा जवाब देती थी। मैंने कहा यानी तुम यहाँ पे पक्के डेरे लगाने आई हो? कहने लगी हाँ, तुम समझ सकते हो, मैं यहाँ पे कॉलेज में दाखिला लेने लगी हूँ, बाकी की तालीम भी तो हासिल करनी है। देखो मैं तो यहाँ सिर्फ 4-5 साल की मेहमान हूँ। जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल होगी, मेरा अच्छा सा रिश्ता हो जाएगा तो मैं शादी करके चली जाऊँगी। हाँ लेकिन असद यहीं रहेगा, लेकिन बेफिक्र रहो, तुम्हारे अब्बा के ऑफिस पे हक नहीं जमाएगा। वो बस अपनी तालीम मुकम्मल करेगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो भी चला जाएगा। ये घर तुम्हारा है, हम इस पे हक जमाने नहीं आए। तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी ही रहेंगी। मैंने कहा अपनी चीज़ों के बारे में मुझे फ़िक्र भी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि मेरी चीज़ सिर्फ मेरी होती है और अपनी चीज़ को अपना रखना मुझे आता है। वो कहने लगी दैट्स गुड, इतना ही एतमाद होना चाहिए इंसान में जैसा तुम में है। पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। पूरे घर में उस एक लड़की की वजह से लगता था कि घर घर है। वो हर वक्त बोलती रहती थी, हंसती रहती थी, चहचहाती रहती थी। असद से वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ सी थी। यूं लड़ते थे वो दोनों जैसे बच्चे लड़ते हैं। कभी कभी उन्हें देख के मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास होता था कि काश मेरा भी कोई बहन भाई होता, मैं भी इसी तरह उससे बातें करता। बातों बातों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो असद से 2 साल बड़ी थी, अलबत्ता देखने में नहीं लगती थी। दोनों की शक्लें भी काफ़ी मुशाबा थी। मेरे वालिद ने ही उस लड़की का दाखिला कॉलेज में करवा दिया और असद का भी। उम्र में वो दोनों मुझसे छोटे थे। अभी तक असद से मैंने ऐसी कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं की थी कि वो मुझसे दोस्ती में आगे बढ़ता। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि यार क्या हर्ज है, जब एक ही जगह रहना है तो मिल के रह लेना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने असद से दोस्ती करनी शुरू कर दी। बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन जो बात मैंने महसूस की थी वो ये थी कि मेरा असद और अरसा से बेतकल्लुफ़ होना, बात करना फरीहा आंटी को पसंद नहीं था। जब भी वो मुझे और अरसा को बात करते देखती थी तो अरसा को बुला लेती। हालांकि मैंने कभी बंद कमरों में बातें नहीं की थी, हम लाउंज में बैठ के ही बातें करते थे और बस यूं ही आम मौजू पे बात होती थी। लेकिन उनके माथे पे बल पड़ जाते थे। वो फ़ौरन से अरसा से कहती कि तुम यहाँ बैठ के क्या फजूल हाँक रही हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है, चलो जाओ किचन में जाओ, जाके कुछ पकाना सीखो। वो कहती आपा क्या बनाना है, अभी तो मैं किचन से सब कुछ पका के फारिग होके ही बैठी हूँ। मैं जब भी ऑफिस से वापस आता था मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ वक्त अरसा के साथ बैठ के उससे बातें करूँ। उससे बातें करके मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती थी। उसकी फजूल गोई मुझे बड़ा सुकून बख्शती थी। मैं दिन भर की सारी थकन भूल जाता था। हालांकि उसकी बातें आम नौयत की होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रेस से निकाल देती थी। एक बार जब मैं ऑफिस से वापस आया तो अरसा लाउंज में नहीं थी। हालांकि वो हर रोज़ मेरा इंतज़ार वहीं बैठ के करती थी। मुझे देख के उसके चेहरे पे एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं बस ऑफिस का बैग अपने कमरे में रखता, कपड़े चेंज करता,
جب واپس آتا تو اس کے پاس ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں، کبھی باغبانی کے بارے میں، کبھی اپنی دوستوں کے بارے میں، کبھی کالج کے بارے میں، کبھی اپنے پروفیسرز کے بارے میں۔ آج لاؤنج میں اسے نہ پا کے مجھے کچھ ہوا تھا، ایک خالی پن سا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی جائزہ لے لیا تھا، وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، لیپ ٹاپ صوفے پہ پھینکا، کپڑے بدل کے باہر آیا تو تب بھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں کچن میں چلا گیا، حالانکہ میں جاتا نہیں تھا کیونکہ میرا وہاں کوئی کام ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے کچن میں جھانکا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہاں پہ ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا عرصہ کہاں ہے؟ وہ سن کے کہنے لگی پتہ نہیں صاحب جی۔ نظریں چرانے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر چکی تھی۔ میرا کمرہ نیچے تھا، لیکن فریحہ آنٹی نے اسد اور عرصہ کو اوپر کا کمرہ دے رکھا تھا۔ میں زینہ چڑھ کے اوپر گیا۔ ایک کمرے سے مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی دستک دی تو عرصہ کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا نوفل ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی کیا کام ہے؟ بڑے اجنبی لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب میرے رونے پہ بھی تمہیں بل آ رہا ہے۔ وہ ایسی تھی، ایسے الٹے سیدھے جواب دیتی تھی۔ میں اس کے کمرے کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے، تمہارے آنسو دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی کیوں ہوتی ہے؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ ٹھیک ہے تم امیر باپ کے بیٹے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم… یہ کہہ کے وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو گئی؟ آگے بولو۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس میرے کمرے سے باہر جاؤ۔ میں نے کہا آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ ورنہ تو روز مجھ سے باتیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی آج کے بعد نہیں کروں گی، بلکہ آج بھی نہیں کروں گی، اور میں تمہیں کبھی لاؤنج میں نظر بھی نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا اور یہ سب تم کیوں کرو گی؟ وہ کہنے لگی بس میری مرضی، مجھے نہیں کرنی تم سے بات۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں کرنی؟ مجھے اپنی باتوں کا عادی بنا کے اب تم مجھے اگنور کرو گی، اور وہ بھی بنا کسی وجہ کے۔ وہ کہنے لگی مجھے میری حیثیت پتہ چل گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا حیثیت ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگی میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں، اور میں چاہ کے بھی تمہارے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے میری حد میں رہنا چاہیے، کیونکہ تم جیسے امیر لڑکے ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں سے دل بہلاتے ہیں، اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا وہ یہ باتیں خود سے نہیں کر سکتی، وہ ایسی تھی ہی نہیں۔ یہ باتیں یقیناً کسی اور نے اس سے کہی ہوئی تھیں، اور وہ مجھے سنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کس نے کہا ہے تم سے؟ کہنے لگی میں سمجھدار ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا واقعی تم بہت زیادہ عقل مند ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ فریحہ موم نے کہا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تم سے بھی کچھ کہا ہے انہوں نے؟ میں نے جھوٹ بولا، میں نے کہا ہاں مجھ سے بھی کہا ہے۔ وہ کہنے لگی آپا نے تمہیں تمہاری حیثیت یاد کروا دی اور مجھے میری۔ میں نے کہا باقی باتیں چھوڑو، بس ایک بات کا جواب دو، تم میرے خواب کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ میرے اس سوال پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر اپنی نظریں چرانے لگی۔ میں نے بڑی آہستگی سے اس کی تھوڑی پکڑی اور اونچی کی۔ میں نے کہا میری طرف دیکھو۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں تم اچھے لگتے ہو، لیکن فکر مت کرو، میری محبت میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ آپا میرے لیے اچھا ہی سوچیں گی، جہاں کہیں گی میں وہاں شادی کر لوں گی۔ اب ہر کسی کو اس کی محبت تھوڑی ملتی ہے، اور مڈل کلاس لڑکیوں کو تو کبھی بھی نہیں ملتی۔ شاید اسے کچھ بھی دل میں رکھنا نہیں آتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا صاف زبان پہ آ جاتا تھا۔ میں نے کہا تمہاری محبت صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا بھی مسئلہ بن چکا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ متعجب ہوئی۔ میں نے کہا عرصہ
آئی لو یو۔ میرے منہ سے اظہار سن کے وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے چٹکی بجائی تو بری طرح سے چونکی، پھر نظریں چرا گئی۔ وہ کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کر سکتی اور نہ نبھا سکتی ہوں۔ میں نے کہا محبت تو تم مجھ سے کرتی ہو، نبھا کیوں نہیں سکتی؟ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم کیا کرو گے، تم میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے اور پھر قریب آتے آتے میرے ساتھ کچھ غلط کر لو گے، اور اس کے بعد تمہاری دلچسپی مجھ میں سے ختم ہو جائے گی۔ میں تم جیسے امیر لڑکوں کی محبت افورڈ نہیں کر سکتی جو صرف لڑکیوں کو بدنامی دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگی شکل صورت کا کیا ہے، لیکن امیر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپا نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر تمہاری آپا نے میرے باپ سے شادی کیوں کی؟ ایک امیر شخص سے محبت کی پینگیں کیوں بڑھائیں؟ میں جانتا تھا کہ میرے والد کا 6 مہینے فریحہ آنٹی سے افیئر چلا تھا اور پھر شادی ہوئی تھی۔ جب میرا باپ تمہاری مڈل کلاس بہن سے شادی کر سکتا ہے تو پھر میں تم سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تمہیں صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کیوں پھینکوں گا؟ کیا برائی ہے تم میں؟ اچھی خاصی خوبصورت ہو اور مجھے اچھی بھی لگتی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آپا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، وہ نہیں مانیں گی، اور انہوں نے میرا رشتہ بھی دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے شوق ہے پڑھنے کا، میں باہر جانا چاہتی ہوں، میں وہاں جا کے تعلیمی سلسلہ پورا کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا خواب ہے۔ لیکن آپا، یہ کہہ کے وہ پھر سے موٹے موٹے آنسو گرانے لگی۔ کہنے لگی وہ میری شادی کروا دیں گی۔ میں نے کہا رونا بند کرو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، کوئی بات مت کرنا پلیز، تم نہیں جانتے آپا۔ میں نے اس کے منہ پہ انگلی رکھی۔ میں نے کہا بس چپ، میں جا رہا ہوں، اور تمہاری آپا کچھ نہیں کہہ سکتی، تم بیچ میں نہیں آؤ گی۔ میں سوچ چکا تھا کہ ڈیڈ سے کہوں گا کہ میں عرصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات ایک طوفان سا کھڑا کر دے گی، کیونکہ اگلے روز رات کو میں نے اپنے والد کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ فریحہ آنٹی نے ہی کھولا تھا۔ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی کیونکہ میں کبھی بھی رات کو ڈیڈ کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ ابھی بھی انہوں نے نائٹی پہن رکھی تھی۔ میں نے کہا مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ پیچھے سے میرے ڈیڈ نے کہا فریحہ اسے اندر آنے دو۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ ڈیڈ کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے، کیا کہنا ہے؟ میرے والد تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آنکھوں پہ چشمہ تھا، موبائل پہ کچھ کام کر رہے تھے یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں کرو، کیا کوئی ضروری بات ہے جو صبح کا انتظار نہیں کیا؟ میں نے کہا جی ہاں بہت ضروری بات ہے، اسی لیے صبح کا انتظار نہیں کیا، لیکن یہ بات میں آپ سے اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فریحہ آنٹی کی طرف دیکھا تھا۔ میری یہ بات سن کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی جہانگیر میں باہر چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ یہیں رکے، ڈیڈ آپ پلیز باہر آ جائیں۔ میرے والد نے گہری سانس لی، بیڈ سے اٹھے اور میرے ساتھ باہر آ گئے۔ میں انہیں باہر لان میں لے گیا جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ کہنے لگے ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ کچھ حیران ہوئے، کہنے لگے ایک دم سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ وہ کہنے لگے تو بتاؤ کون ہے، میں کل ہی فریحہ کے ساتھ جا کے تمہارا رشتہ مانگ لیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے عرصہ پسند ہے۔ یہ سن کے میرے باپ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے فریحہ کی بہن؟ میں نے کہا ہاں فریحہ موم کی بہن۔ میرے والد کچھ چپ سے ہو گئے، شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ میں عرصہ کو پسند کروں گا۔ وہ کہنے لگے میں
فریحہ سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ان سے بات کیوں کریں گے، آپ موم کی والدہ سے بات کریں۔ وہ کہنے لگے فریحہ کی والدہ بہت بیمار تھیں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی، اگر ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو وہ گئی کیوں نہیں، اور انہوں نے تو 4 آنسو بھی نہیں بہائے، اور مجھے تو خبر تک نہیں تھی، نہ ہی عرصہ اور اسد کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ میرے والد نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگے جب میری فریحہ سے شادی ہوئی تھی تو اس کی والدہ شاید ہماری شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور جب سے میری فریحہ سے شادی ہوئی فریحہ نے پلٹ کے اپنی ماں کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں جب بھی پوچھتا تھا تو یہی کہتی تھی کہ ان کی رضامندی نہیں تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کرو گی تو میرا مرا ہوا منہ بھی مت دیکھنا۔ بہرحال عرصہ اور اسد کے آنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال 1 مہینے پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس کی والدہ نے کہا تھا کہ مجھے خبر نہ دی جائے، اس لیے فریحہ کے بہن بھائیوں نے اسے نہیں بتایا۔ لیکن اس کے بہن بھائی اکیلے ہو گئے تھے، جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر گروی رکھا ہے، مقررہ مدت پہ پیسے نہ دینے کی وجہ سے وہ گھر خالی کروا لیا گیا تھا، اس لیے اس کے بہن بھائیوں کو یہاں آنا پڑا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ موم سے بات کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوں گی۔ میرے والد نے اپنے کندھے اچکائے، کہنے لگے پتہ نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے پوچھنا نہیں ہے، آپ نے میری شادی عرصہ سے کروانی ہے، انہیں کسی بھی طرح آپ نے راضی کرنا ہے۔ یہ بات سن کے وہ کہنے لگے اور اگر اس لڑکی نے منع کر دیا تو؟ میں نے کہا وہ نہیں کرے گی، میں اس سے پوچھ چکا ہوں۔ یہ سن کر میرے باپ نے مجھے تعجب سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے مطلب سب کچھ تم پہلے سے طے کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل ویسے جیسے آپ نے طے کیا تھا، آپ نے بھی تو مجھے بس بتایا تھا نا کہ آپ شادی کر رہے ہیں، سب کچھ طے ہو گیا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگے تو تم مجھ سے اس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں ڈیڈ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، ویسے مجھے بھی اور اس لڑکی کو بھی اعتراض نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ فریحہ موم کو اعتراض ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، لڑکی تو خیر اچھی ہے، اچھا ہے دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہو جائیں گی۔ بہرحال میری بات سن کر وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے، میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا، اور میں بڑی پرسکون اور مطمئن نیند سویا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صبح جب میں اٹھ کے آفس کے لیے تیار ہو کے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے، کیونکہ دروازے پہ بڑی زور سے دستک ہوئی۔ میں نے بیزاری سے پوچھا کون ہے؟ میرا ملازم تھا، کہنے لگا صاحب جی، بڑے صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کے میں جھٹ سے اپنے بیڈ سے اٹھا، دروازہ کھولا تو ملازم کافی پریشان تھا، کہنے لگا بڑے صاحب کے سینے میں بہت درد ہے۔ میں بھاگا دوڑا اپنے والد کے کمرے میں گیا، دیکھا تو وہ درد سے کراہ رہے تھے، فریحہ آنٹی ان کی کمر کو سہلا رہی تھی۔ میں نے کہا ڈیڈ کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگے میرے سینے میں بہت درد ہے، جلدی سے گاڑی نکالو۔ میں نے گاڑی نکلوائی، اپنے والد کو سہارا دے کے ہاسپٹل لے کر گیا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وجہ میں ہوں، اور اس بات کی یاد دہانی میرے باپ نے بھی مجھے کروا دی کہ تم مجھے مار کے ہی دم لوگے، ایک لڑکی کی خاطر تم نے اپنی زندگی برباد کر لی، میرا بڑھاپا بھی خراب کر رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے آفس جایا کروں گا، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر پہ آرام کریں۔ میں بے بس سا ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں عرصہ کو بھول گیا تھا۔ وہ میرے دل میں بستی تھی، پل پل مجھے یاد آتی تھی۔ میں آفس جانے لگا، اپنے والد کا کام میں سنبھال چکا تھا، لیکن گھر واپس آنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔
جب بھی گھر واپس آتا لگتا تھا وہ کھلکھلا کے ہنس رہی ہے، مجھے دیکھتے ہی نظریں بدل رہی ہے، مجھے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ کرتی میں اس کے برابر میں بیٹھ جاتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے برابر میں بیٹھتا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتی تھی تاکہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن میں اس کا بازو پکڑ لیتا، اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیتا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بھاگ کہاں رہی ہو؟ پورا دن آفس میں بس گھڑی کی سوئیاں دیکھتا رہتا ہوں کہ کب آفس کے کام ختم ہوں اور میں گھر جاؤں اور تمہیں دیکھوں۔ اور ایک تم ہو، مجھے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی ہو، کمرے میں چھپ جاتی ہو۔ کیوں؟ وہ کہنے لگی رشتے کی کچھ نزاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تو رخصتی کروا لیتے ہیں، اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ میری بےتابیوں کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتی تھی، کہتی تھی نہیں، ابھی میری تعلیم مکمل ہونے دو۔ وہ کہتی تھی آپا کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری آپا کو کچھ زیادہ ہی تکلیف نہیں ہے؟ میں کون سا کمرے میں تمہیں لے جا کے کچھ کر رہا ہوں؟ تم سے تھوڑی دیر بیٹھ کے بات تو کر ہی سکتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، جب میں آیا کروں تو میرے سامنے آیا کرو، مجھے تمہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ آئندہ تم چھپی تو میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا۔ تو وہ ہنسنے لگتی، کہتی اچھا اتنے بےتاب ہو، اب تو میں تمہارے آنے سے پہلے ہی چھپ جایا کروں گی۔ دیکھوں تو صحیح، جب میں تمہیں نظر نہیں آتی تو تمہیں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا میں مر جاؤں گا۔ میری بات سن کے اس نے بے ساختہ میرے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ فوراً آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی نوفل، اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی تم سے۔ میں نے کہا تو پھر یہ بات مجھ سے مت کیا کرو، تمہیں نہیں پتا تم میرے لیے کیا ہو چکی ہو۔ صرف تمہاری وجہ سے میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہوں کہ تم پڑھنا چاہتی ہو، اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہو، اور میں تمہاری راہ کی دیوار نہیں بننا چاہتا۔ یہی یادیں تو تھیں جو میرے پاس میری زندگی کا اثاثہ بن کے رہ گئی تھیں۔ دن میں کئی بار اس کا چہرہ میری آنکھوں میں سماتا تھا، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی روتے ہوئے، کبھی میرے منہ پہ ہاتھ رکھتے۔ مجھے ابھی بھی اس کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ جب میں گھر آیا تو ایک کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سن کے میں چونکا تھا۔ مجھے لگا جیسے عرصہ واپس آ گئی۔ میں جلدی سے لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ بڑی بےتاب نظروں سے میں نے پورے لاؤنج کا جائزہ لیا، جہاں فریحہ آنٹی کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ یہی کوئی 17 سال کی ہوگی۔ مجھے دیکھ کے چپ سی ہو گئی۔ آنٹی کے چہرے پہ بھی ایک دم سے ہنسی غائب ہوئی۔ وہ کہنے لگی سنبل جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ میں یہ پوچھے بغیر رہ نہیں پایا کہ وہ کون تھی۔ میں نے کہا موم یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ میری دوست کی بیٹی ہے۔ میری دوست اپنے شوہر کے ساتھ دبئی گئی ہے اور اس کی پڑھائی بیچ میں رہ گئی تھی۔ یہ فرسٹ ایئر میں ہے، اس لیے اسے میرے پاس چھوڑ گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ڈیڈ کیسے ہیں؟ فریحہ آنٹی کہنے لگی ہاں وہ کافی بہتر ہے، تمہارے لیے کھانا لگواؤں؟ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، بس ملازم سے کہیں ایک کپ کافی مجھے کمرے میں دے دے۔ میری بات سن کے کہنے لگی میں ابھی بھجواتی ہوں، تم بس فریش ہو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، اپنی سگریٹ جلائی، پینے لگا، لمبے لمبے کش لینے لگا۔ میرے کمرے میں کافی وہ لڑکی لے کے آئی تھی۔ میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگی وہ فریحہ آنٹی نے کافی بھیجی آپ کے لیے۔ میں نے کہا تو ملازمین مر گئے ہیں کیا؟ تم کیوں لے کے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی وہ جو ملازمہ کام کرتی تھی اس کی بیٹی بیمار تھی، وہ جلدی چلی گئی ہے۔ میں بھی کافی اچھی بناتی ہوں۔ میں نے کہا کپ یہاں رکھو اور جاؤ۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ کپ رکھا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے گھونٹ بھرا، پتہ نہیں کیوں ایسے لگا جیسے کافی عرصہ نے بنائی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی لڑکی کو اتنا ٹوٹ کے بھی چاہ سکتا ہوں، کسی لڑکی سے اتنی شدید محبت کر سکتا ہوں، یا شاید وہ تھی ہی ایسی کہ اسے ٹوٹ کے چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
صبح جب میں اٹھا تو کمرے میں کافی روشنی پھیل گئی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس آیا، جیسے ہی پردے پیچھے کیے تو نیچے وہی لڑکی گلاب کے پھول توڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے مجھے عرصہ کا خیال آیا۔ پھر جیسے اس نے پھول اپنے دوپٹے میں اکٹھے کیے، اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ میں نے پردے دوبارہ سے کھڑکی کے سامنے کر دیے۔ میں تیار ہو کے اپنے آفس میں آ چکا تھا، لیکن آج میرے سر میں بہت درد تھا۔ میں نے سوچا میں گھر جا کے کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ میں وقت سے پہلے گھر واپس آ گیا۔ لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے گنگنانے کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہے۔ میں جیسے ہی اندر آیا تو وہی 17 سالہ لڑکی میری الماری کھولے نہ جانے کیا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ میری البم نکالے میری اور عرصہ کی تصاویر دیکھ رہی تھی، پھر میری تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، میرے چہرے کے ایک ایک نقش پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگی۔ مجھے اس لڑکی کا میری تصویر پہ یوں انگلی پھیرنا کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرا لہجہ سخت تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ اس کے ہاتھ سے البم گرا۔ وہ بے ساختہ پلٹی اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کے فوراً میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس لڑکی پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے جلدی سے جھک کے البم اٹھایا، اپنی الماری میں رکھ کے الماری بند کر دی۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں آئی ہی کیوں تھی اور میری الماری کھول کے میری اور عرصہ کی البم کیوں دیکھ رہی تھی؟ مجھے اس لڑکی کی یہ بات بہت بری لگی تھی اور عجیب بھی۔ میں جب کھانے کے لیے باہر گیا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی اور مجھے دیکھ کے گھبرا گئی۔ میرے ماتھے پہ بل ڈلے ہوئے تھے۔ کرسی کھینچ کے میں بیٹھ گیا۔ میرے والد بھی کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، سنبل بیٹا، تم ٹھیک سے کھانا ہی نہیں کھا رہی، کھانا کھاؤ۔ میں نے پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ فریحہ آنٹی سے کہنے لگا، موم، اس لڑکی سے کہیں یہ آئندہ میرے کمرے میں نظر نہ آئے۔ میں نے بنا کسی لحاظ کے یہ بات کہی تھی۔ اس لڑکی کا نوالا ہاتھ میں رکا۔ فریحہ آنٹی حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی، سنبل، تم نوفل کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا، آج تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اگر آئندہ یہ مجھے میرے کمرے میں نظر آئی تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے علاوہ میرے کمرے میں کوئی جائے۔ فریحہ آنٹی کہنے لگی، میں اسے سمجھا دوں گی، آئندہ نہیں جائے گی۔ میں کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے آفس کی میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں گیا۔ وہاں ہمارے کچھ کلائنٹس آئے تھے۔ میں میٹنگ میں مصروف تھا۔ میٹنگ سکسیسفل رہی، کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا کے جا چکے تھے۔ میں نے اپنے لیے کافی منگوائی۔ مجھے کافی تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا جب سامنے ریسٹورنٹ کے دروازے سے میں نے اس لڑکی کو اندر آتے دیکھا، لیکن جس لڑکے کے ساتھ وہ اندر آئی تھی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ پورے 3 سال بعد میں نے اسد کو دیکھا۔ جب سے عرصہ گم ہوئی تھی اسد بھی غائب ہو چکا تھا۔ کہاں نہیں میں نے اسے ڈھونڈا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میں بری طرح سے الجھ کے رہ گیا۔ میں نے اپنا کافی کا کپ وہیں چھوڑا، جلدی سے کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسد کی نظر جیسے ہی مجھ پہ پڑی اس کے چہرے کی رنگت فک ہوئی۔ اس نے اس لڑکی کی کلائی پکڑی اور اسے فوراً سے ریسٹورنٹ سے باہر لے گیا۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا اور وہیں سے پلٹ کے وہ چلا گیا۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا ریسٹورنٹ کے دروازے تک پہنچا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو دونوں غائب تھے۔ میں حیران تھا، وہ 1 سیکنڈ میں گئے تو گئے کہاں؟ میں ادھر ادھر ہر طرف دیکھنے لگا۔ وہ ریسٹورنٹ مین سڑک پہ تھا۔ آنے جانے والی گاڑیاں سڑک پہ آ جا رہی تھیں۔ یوں وہاں کسی کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا۔ آتے ہی میں نے فریحہ آنٹی سے کہا، موم، وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، کون سی لڑکی؟ میں نے کہا، وہی آپ کی دوست کی بیٹی۔
وہ کہنے لگی اچھا سنبل، وہ اپنی دوست کے ساتھ کہیں گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ لیٹ آئے گی، کھانا کھا کے آئے گی، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں بس ایسے ہی، میں کچھ بھی انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں ذہنی طور پہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سنبل اسد کو کیسے جانتی ہے اور اسد کے ساتھ کیوں آئی تھی، اور اگر اسد آ ہی گیا تھا تو مجھے دیکھ کے بھاگا کیوں تھا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے اسد عرصہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ میں اس قدر بے چین تھا کہ کمرے میں جلے پاؤں کی بلی بنے چکر کاٹے جا رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا۔ کیا تعلق تھا اس کا اسد کے ساتھ؟ اس کا مطلب فریحہ آنٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھیں کہ وہ اسد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور انہیں نہیں پتا کہ اسد کہاں غائب ہو گیا۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے اسد اور عرصہ اپنی کسی منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ اگر یہ لڑکی فریحہ ان کی جاننے والی تھی تو اسد کا اس لڑکی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ فریحہ آنٹی کا رابطہ اسد سے تھا۔ مجھے ہر صورت اسد سے ملنا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ واپس آئی۔ میں نے اسے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ایک گاڑی اسے ہمارے گھر تک چھوڑ کے گئی تھی۔ اندر آتے ہی وہ لاؤنج میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے نیچے کا زینہ اتر رہا تھا۔ تب تک وہ فریحہ آنٹی سے باتیں کر رہی تھی کہ مجھے اپنی دوست کے ساتھ بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ میں فوراً سے نیچے اتر کر فریحہ آنٹی کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ سنبل مجھے دیکھ کے کچھ گھبرائی تھی۔ کہنے لگی آنٹی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں کھانا کھا کے آئی ہوں۔ میں نے کہا 1 منٹ یہیں کھڑی رہو۔ وہ مجھے دیکھ کے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا تم ریسٹورنٹ میں اسد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اسد کو کیسے جانتی ہو تم؟ اور وہ کہاں ہے؟ مجھے اسد کا پتہ چاہیے۔ یہ سن کے فریحہ آنٹی نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ یہ اسد کو کیسے جان سکتی ہے؟ یہ اسد کو جانتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اسد کو اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ 3 سال بعد میں نے اسد کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ بتاؤ لڑکی کہاں ہے اسد؟ مجھے ہر صورت اس سے ملنا ہے۔ وہ جانتا ہوگا کہ عرصہ کہاں ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ لڑکی صاف مکر گئی۔ وہ کہنے لگی کون اسد؟ میں کسی اسد کو نہیں جانتی۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ آنٹی میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی اور میں اس سے مل کے واپس آ گئی ہوں۔ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کون ہے اسد؟ میں نے کہا بکواس مت کرو اور نہ جھوٹ بولو، مجھے شرافت سے بتاؤ کہ اسد کہاں ہے۔ مجھے ہر صورت اس سے ملنا ہے، میں کسی بھی قیمت پہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرا پاگل پن پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ بے ساختہ میں نے لڑکی کے دونوں بازو پکڑے اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے کہاں ہے اسد، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مجھے ہر صورت اسد کے بارے میں جاننا ہے۔ فریحہ آنٹی کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو نوفل، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں ہر جگہ یا تو عرصہ نظر آتی ہے یا اسد نظر آتا رہتا ہے، تم پتہ نہیں کس تصوراتی دنیا میں رہتے ہو۔ میں نے کہا بس کر دے، اس بار یہ کوئی تصور نہیں تھا، میں نے تصور میں صرف عرصہ کو دیکھا ہے، اسد کو کبھی نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے دیکھ کے وہ اس کی کلائی پکڑ کے باہر بھاگا تھا اور پھر یہ دونوں پتہ نہیں کہاں چھپ گئے تھے۔ اے لڑکی شرافت سے مجھے بتاؤ اسد کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مجھ پہ کوئی جنون سا سوار ہونے لگا، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کسی طرح سے اس لڑکی کے منہ سے اسد کا پتہ نکلوا لوں، لیکن وہ رونے لگی، میری سخت گرفت پہ کسمسانے لگی۔ وہ کہنے لگی پلیز آنٹی ان سے کہیں مجھے چھوڑے، میں کسی اسد کے بارے میں نہیں جانتی، یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا یہ لڑکی بہت کچھ جانتی ہے اور جان بوجھ کے انجان بن رہی ہے۔ فریحہ آنٹی کہنے لگی نوفل سنبل کا ہاتھ چھوڑو، پلیز چھوڑو اس کا ہاتھ۔ میں نے اس کے دونوں بازو چھوڑ دیے۔ میں نے کہا میں تم سے اسد کا پتہ اگلوا کے چھوڑوں گا، تم میرے غصے سے ابھی واقف نہیں ہو، تمہیں میرے جنون کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا،
2 دن کے اندر تم خود مجھے بتاؤ گی کہ اسد کہاں ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ غصے کے مارے میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزروں۔ کتنی صفائی سے اس نے جھوٹ بولا تھا، مکار لڑکی۔ میری بے چینی عروج پہ تھی۔ 3 سالوں بعد مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ میری عرصہ مجھے مل جائے گی۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا وہ لڑکی جب بھی مجھے دیکھتی تھی فوراً فریحہ آنٹی کے کمرے میں بھاگ جاتی تھی۔ وہ مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ایسی حرکتیں مجھے اس بات کا یقین دلا چکی تھی کہ وہ اسد کے بارے میں جانتی ہے، اور شاید عرصہ کے بارے میں بھی۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں تھک چکا تھا، بے بس ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شدت سے مجھے عرصہ کی یاد آئی تھی۔ نوفل آپا کبھی نہیں مانیں گی۔ تمہیں پتہ ہے آج انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں انکار کر دوں اور میں یہ کہہ دوں کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم مجھے پسند نہیں ہو۔ یہ سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں چاہتی ہیں وہ کہنے لگی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ تمہاری اور میری شادی سے خوش نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں بہو بن کے آؤں۔ میں نے کہا وہ تمہاری سگی بہن ہے، وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں کہ تم خوش نہ رہو، تمہیں تمہاری محبت نہ ملے۔ وہ موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی وہ ایسی ہی ہے، تم نہیں جانتے آپا کیسی عورت ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بھی نہیں جانتی کہ میں کیسا ہوں، میں ان کا جینا دو بھر کر کے رکھ دوں گا اگر وہ میرے راستے میں آئیں تو۔ میں بڑے غصے سے کھڑا ہوا، لیکن عرصہ ڈر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی نہیں پلیز نوفل، ایسا کچھ مت کرنا کہ مجھ پہ نام آ جائے۔ میں نے کہا ایسے کیسے نام آئے گا تمہارا؟ میں نے ویسے بھی ڈیڈ کو 24 گھنٹے دیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے انکار نہیں سننا۔ عرصہ کہنے لگی صبح آپا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم کون ہوتی ہو نوفل سے پیار کی پینگیں بڑھانے والی، اس سے اظہار محبت کرنے والی، اور تمہیں میں نے منع کیا تھا اور تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوا۔ اس کی اتنی جرت کہ وہ تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کہا انہوں نے؟ کہنے لگی ہاں یہی کہا نوفل، ایسا کرو تم مجھے بھول جاؤ، تم آپا کو نہیں جانتے، وہ ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گی۔ آپا جب کچھ ٹھان لیتی ہیں تو پورا کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار عرصہ مجھے اداس لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں ڈیڈ کے پاس اور اسی جمعے میں ہمارا نکاح ہوگا ہر صورت، اور تم دیکھنا کیسے کرتا ہوں میں۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کے میں نیچے اتر گیا تھا۔ ڈیڈ باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، سگریٹ پی رہے تھے۔ میں ڈیڈ کے سامنے چلا گیا، سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ڈیڈ بات کی آپ نے؟ میرے ڈیڈ کہنے لگے فریحہ عرصہ کا رشتہ کہیں اور طے کر چکی ہے۔ بیٹا اگر تم پہلے کہتے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے ہی رشتے کو مقدم رکھا جاتا۔ میں نے کہا تو اس میں کون سی بات ہے؟ کون سا انہوں نے نکاح کر دیا ہے جو وہ جواب نہیں دے سکتی؟ اگر انہیں لڑکے والوں کو انکار کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے پتا دے، میں کر دیتا ہوں، بہت آسان کام ہے۔ میرے والد کہنے لگے ایسے نہیں ہوتا، زبان دی ہے۔ میں نے کہا ڈیڈ آپ کس دور میں بیٹھے ہیں؟ یہاں نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور موم انکار نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ انہیں کہیں کہ میں ہر صورت صرف اور صرف عرصہ سے ہی شادی کروں گا اور اسی سے اسی جمعے کو میں نکاح کروں گا۔ میری بات سن کے فریحہ آنٹی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ وہ نہایت غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی شادی بیاہ زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی میں نے عرصہ سے پوچھا ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اسی نے اس رشتے پہ رضامندی دی ہے جہاں بات چل رہی تھی، اور میں اس کی رضامندی سے ہی لڑکے والوں کو ہاں کر چکی ہوں، اور اب یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے عرصہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عرصہ نیچے آؤ۔
فریحہ آنٹی کہنے لگی میں اس سے پوچھ چکی ہوں، میری بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو چکی ہے تو پھر آپ کو بے چینی کس چیز کی ہے؟ میں نے پھر زور سے عرصہ کو پکارا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی، کبھی مجھے کبھی فریحہ آنٹی کو۔ میں نے کہا ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، جو آپا کہیں گی۔ میں نے کہا زندگی تم نے گزارنی ہے، آپا نے نہیں۔ تم بتاؤ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں؟ میرے ساتھ تم زندگی گزار سکتی ہو یا نہیں؟ اور تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں، اس لیے وہ بتاؤ جو تم چاہتی ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں، کہنے لگی مجھے آپ سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں صرف نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے پڑھنا ہے ابھی، اور میں پڑھائی کے بعد رخصتی چاہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا فیصلہ ہو گیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فریحہ آنٹی بھڑک اٹھی۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے فیصلہ ہو گیا؟ عرصہ کا رشتہ جہاں میں نے طے کیا ہے اس کی شادی وہیں ہوگی، تم اسے ڈرا دھمکا کے نکاح نہیں کروا سکتے۔ میں نے کہا میں نے نہ تو اسے ڈرایا ہے نہ اسے دھمکایا ہے، خود اس سے پوچھ لیں، جب وہ راضی ہے تو آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ میرے والد بھی کہنے لگے فریحہ جب بچی راضی ہے تو تم کیوں بیچ میں رکاوٹ ڈال رہی ہو؟ تم نوفل کو اچھی طرح سے جانتی ہو، عرصہ اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ فریحہ آنٹی کہنے لگی نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اوپر آ گیا اور اوپر آتے ہوئے عرصہ کی کلائی پکڑ کے اسے بھی اوپر کا زینہ چڑھا کے اوپر لا چکا تھا۔ وہ یوں تھی جیسے اس نے اپنا سانس روک رکھا تھا۔ اوپر آ کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی نوفل مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، وہ بے حد ڈری ہوئی تھی، اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا، روم فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈالا اور اپنے ہاتھ سے اسے پلایا۔ میں حیران تھا، وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ فریحہ آنٹی سے اتنا ڈرتی ہے۔ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ وہ کہنے لگی مجھے اسد کے پاس جانا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے اسد سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں اسے کمرے میں بلا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے، مجھے اسد کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ کھڑی ہو گئی، وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی اور سیدھا اسد کے کمرے میں گئی۔ وہ اس وقت شاید سو رہا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسد کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگی اسد دروازہ کھولو۔ کچھ ہی دیر بعد اسد نے دروازہ کھولا تو وہ اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا، کہنے لگا عرصہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگی وہ فریحہ آپا۔ یہ کہہ کے اسد کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میں بھی اسد کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، پتہ نہیں وہ کیا بڑبڑا رہی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسد کہنے لگا آپ جائیں اپنے کمرے میں، آپ جا کے سو جائیں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا اسے ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، آپ جائیں پلیز۔ یہ کہہ کے وہ عرصہ کو اپنے کمرے میں لے کے جا کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں ابھی بھی کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اسد کہنے لگا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے خوفزدہ ہونے پہ حیران تھا۔ فریحہ آنٹی اتنی خطرناک تو مجھے نہیں لگتی تھی کہ وہ یوں ڈرتی یا گھبراتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگا جیسے کوئی اور بات ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اسد کے دروازے پہ دستک دوں، اندر جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ مسئلہ کیا ہے۔
لیکن میں جانتا تھا کہ اس وقت عرصہ کو وہی سنبھال سکتا ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے، لڑتے جھگڑتے بھی بہت تھے، لیکن جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ ہوتا تھا تو دوسرے کی جان پہ بن جاتی تھی۔ اور اس وقت اسد کے چہرے کو دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ عرصہ کی حالت دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اگلے روز میں نے اسد سے پوچھا کہ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے، تو وہ ٹال گیا، کہنے لگا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کبھی کبھی ڈپریشن میں آ جاتی ہے، پھر ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ میں نے سمجھا دیا ہے اسے، ٹھیک ہو گئی تھی وہ، ابھی اپنے کمرے میں سو رہی ہے، آپ پلیز اسے ڈسٹرب مت کیجیے گا، نیند پوری ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اسد نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کے میں دنگ رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسد اس کا بھائی ہو کے مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کی بہن کے ساتھ۔ میں بے حد پریشان تھا، مجھے اسد سے ملنا تھا، عرصہ کا پتہ کرنا تھا، کہاں چلی گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ ایسی تو نہیں تھی کہ مجھ سے بے وفائی کرتی، میں تو ہر قدم پہ اس کی ڈھال بنتا آ رہا تھا۔ پھر اس نے کیسے مجھے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا، اور یہ سنبل کون ہے، اسد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میرا دماغ بری طرح سے الجھ کے رہ گیا تھا۔ رخصتی سے 4 دن پہلے عرصہ کا اچانک سے غائب ہو جانا، اسد کا چپ چاپ کہیں چلے جانا، دونوں کے نمبروں کا بند ہو جانا، فریحہ آنٹی کا ہر بات سے انجان بن جانا کہ انہیں تو کسی بات کی کوئی خبر تک نہیں، اور اچانک سے 3 سال بعد اسد کا اس لڑکی کے ساتھ دکھائی دینا، مجھے دیکھ کے بھاگ جانا۔ میں ذہنی الجھن کا شکار تھا، میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پہ خالی جگ دیکھا تو اٹھ کے اپنا روم فریج کھولا تاکہ پانی پی سکوں، لیکن فریج میں بھی پانی نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ میرے ہوش تب اڑے کیونکہ عرصہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب سے وہ گئی تھی عرصہ کا کمرہ بند رہتا تھا، میں نے اس کمرے کو لاک کر رکھا تھا، اس کی ہر چیز ویسے کہ ویسی رکھی ہوئی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ اچانک سے کمرے کی لائٹ کیسے جل سکتی تھی؟ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا عرصہ کے کمرے تک پہنچا۔ جیسے دروازے کا نوب گھما کے دروازہ کھولا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، کیونکہ سامنے وہی تھی، میری جانب اس کی پشت تھی۔ یہ کوئی تصور نہیں تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا میں نے کہا عرصہ، جیسے ہی وہ میری جانب پلٹی فوراً سے لائٹ بند ہوئی، گھپ اندھیرا سا ہو گیا، لیکن اس کی پرچھائی کو میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوتی، میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب اس کا رخ کیا۔ میں اس وقت اس قدر بے یقین تھا کہ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے بھینچ لیا۔ میں اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے اندر سننے لگا، اس کی کمر پہ بے خودی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کہا کہاں گئی تھی تم؟ مجھے چھوڑ کے کیوں گئی تھی اور واپس کیسے آ گئی؟ جانے سے پہلے عرصہ نے وہی لباس پہنا تھا جو نکاح کے روز میں نے اسے دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اسے اپنے سینے سے لگائے بھینچ چکا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے چھوڑیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو تمہیں وقت دیا، مجھے تمہیں اپنا بنا لینا چاہیے تھا، اور آج میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ وہ میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھے مجھے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اسے مکمل طور پہ بے بس کر چکا تھا۔ اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر، اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر بے خودی سے دیے جا رہا تھا، اور وہ گھبرا رہی تھی۔ ایک دم سے لائٹ واپس آئی، میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس بار میرا ارادہ تھا کہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لوں، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے کو میں نے دیکھا مجھے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ عرصہ نہیں تھی، وہ سنبل تھی۔ ایک دم کسی کرنٹ کی مانند میں پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بری طرح سے بدحواس تھی، شاید میرے جنون کو سہ نہیں پائی تھی۔ اس وقت میں
ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پہ غصہ کروں یا کمرے سے چلا جاؤں۔ وہ کیوں آئی تھی میری عرصہ کے کمرے میں، اور اس کا لباس کیوں پہنا تھا؟ لیکن جس قدر وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی، اور جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھتا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ یہ کیا کر دیا تھا میں نے، اور کیوں کر دیا تھا؟ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عرصہ کے تصور کو میں اتنا حقیقت سمجھنے لگا ہوں کہ شاید اس کے تصور میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھوں گا۔ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آیا تھا۔ سنبل میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں ایک کریکٹر لیس انسان ہوں؟ ٹھیک ہے، اس کی غلطی تھی، وہ عرصہ کے کمرے میں کیوں گئی اور اس کے کپڑے کیوں پہنے، لیکن جو کچھ میں اس کے ساتھ عرصہ سمجھ کے کر بیٹھا تھا، مجھے خفت نے آن گھیرا تھا۔ باقی کی رات مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس رات اسد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خاموشی کے ساتھ عرصہ سے نکاح کر لوں، بنا گھر میں کسی کو اطلاع دیے۔ میں اس کی بات پہ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ میں سب کے سامنے بھی عرصہ سے نکاح کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسد کہنے لگا کہ تم اصل حقیقت نہیں جانتے۔ اگر تم واقعی عرصہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم اسے اپنا لو۔ تمہارے والد کو جب کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم پہلے اس سے کورٹ میں جا کے نکاح کر لو، اس کے بعد گھر میں آ کے بتا دو، ورنہ فریحہ آپا تمہارا نکاح نہیں ہونے دیں گی۔ میں نے کہا تم لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا تم سچائی نہیں جانتے، اور ابھی میں تمہیں سچائی بتا نہیں سکتا۔ دیکھو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن ایک ایسے شخص کے محفوظ ہاتھوں میں آ جائے کہ وہ فریحہ آپا سے اسے بچا سکے، اور تم ایک ایسے ہی نوجوان ہو جو عرصہ سے محبت کرتے ہو، اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہو۔ میں نے اسد کی بات مان لی۔ میں مقررہ وقت اور دن کورٹ پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسد بھی عرصہ کو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ ہمارا نکاح کورٹ میں ہوا تھا، اور عرصہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم مجھے بنا بتائے یہاں لے کے آئے ہو۔ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا اسد، تم نے اچھا نہیں کیا، تم تو سب کچھ جانتے ہو نا۔ اسد کہنے لگا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، نوفل تمہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے، ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ سائن کرتے ہوئے عرصہ کے ہاتھ بے حد کپکپا رہے تھے۔ بہرحال نکاح کے بعد ہم تینوں ہی گھر واپس آئے، لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے اسد گاڑی سے اتر گیا۔ کہنے لگا تم لوگ جاؤ اور پلیز میرا نام مت لینا۔ مجھے اس کی بات سن کے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیوں، تم ڈرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں ڈرتا ہوں، یہی سمجھ لو کہ میں اس عورت سے ڈرتا ہوں۔ میں گاڑی آگے بڑھا کے لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھی عرصہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہیں بنا بتائے آج شام کو ہی آپا نے مجھے لے جا کے میرا نکاح کہیں اور پڑھوا دینا تھا۔ یہ بات اسد نے سنی تھی۔ مجھے عرصہ کی بات سن کے جھٹکا سا لگا۔ میں نے کہا کہ پھر تو اسد نے بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ کہنے لگی کر تو لیا، لیکن پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ وہ کہنے لگی دیکھو میرا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے نوفل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ واقعی اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا، اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا تم لوگ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ آخر کیوں اتنا ڈرتے ہو؟ وہ کوئی کھا تو نہیں جائے گی تم لوگوں کو؟ وہ کہنے لگی سمجھو کھا جائے گی، انسان نہیں ہے، وہ ڈائن ہے، انسانی روپ میں ڈائن ہے وہ۔ ہم لوگ جب تک گھر پہنچ گئے تھے میں نے ہارن بجایا، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں گاڑی اندر لے کے آیا فریحہ آنٹی باہر لان میں ہی کھڑی تھیں۔ وہ بڑے غصے سے مجھے اور عرصہ کو دیکھ رہی تھیں۔ عرصہ انہیں دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ میں نے کہا گاڑی سے نیچے اترو، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اب تم میری بیوی ہو، کچھ نہیں کہے گی یہ تمہیں۔
بہرحال وہ نیچے اتر گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لاؤنج میں جانے لگا جب فریحہ آنٹی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اس کا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا میں نے ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو پکڑا ہی نہیں تھا، سامنے سے ہٹیں، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر عرصہ سے کہنے لگی یہ تو خیر ہے ہی بے شرم انسان، تمہیں بھی شرم نہیں آئی؟ کہاں گئی تھی اس کے ساتھ؟ تمہارے اندر کوئی لحاظ مروت ہے کہ نہیں ہے؟ عرصہ کے ہاتھ میں نمی اتری تھی، کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا 1 منٹ موم، مجھ سے بات کریں۔ وہ کہنے لگی میں اپنی بہن سے بات کر رہی ہوں، تم ہوتے کون ہو بیچ میں آنے والے؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ میں نے کہا یہ میری بیوی ہے اور ابھی ابھی میں نکاح کر کے آیا ہوں، اس لیے جو بات کرنی ہے ادھر میری طرف دیکھ کے بات کریں، مجھ سے بات کریں۔ یہ سن کے تو فریحہ کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ بڑی حیرت سے اس نے مجھے دیکھا اور بڑے غصے سے عرصہ کو۔ وہ کہنے لگی جھوٹ بول رہے ہو تم، عرصہ اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے کورٹ کی رسید فریحہ کو دکھائی۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ میں نے کہا تو نہ مانے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے، عرصہ کو اپنے ساتھ لیے میں گھر کے اندر چلا گیا۔ ڈیڈ ابھی ناشتہ کر رہے تھے، مجھے یوں عرصہ کے ساتھ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ وہ کہنے لگے تم دونوں کہاں گئے تھے اور کس سے پوچھ کے گئے تھے؟ فریحہ بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا ڈیڈ میں نے عرصہ سے کورٹ میں نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کے میرے ڈیڈ کا نوالا ہاتھ میں رکا تھا۔ وہ کہنے لگے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جب گھر میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا تو کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کیونکہ موم کو بہت اعتراضات تھے۔ تب تک خیر وہ اندر آ چکی تھیں، آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گی۔ وہ کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا جو میں نے کرنا تھا میں نے کر لیا، آپ لوگ چاہیں تو 1-2 دن میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ میں اسے بے بس کر چکا تھا، لیکن سارا مسئلہ عرصہ کا تھا۔ وہ بہت ڈرتی اور بہت گھبراتی تھی۔ میں حیران اس وقت ہوا جب فریحہ موم کا رویہ کچھ ہی دنوں میں بالکل بدل کے رہ گیا۔ وہ ایسی ہو گئی جیسے ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ عرصہ سے بھی بڑے پیار سے بات کرتی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے قبول کر لیا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں جیسے چاہو رہو۔ عرصہ یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی۔ مجھے تو خیر اسی بات کا انتظار تھا کہ کب اس کا شوق پورا ہو اور میں رخصتی کرواؤں۔ 1 سال بیت چکا تھا، بس 1 سال ہی رہ گیا تھا اس کا یونیورسٹی میں، جو میں بڑی مشکل سے کاٹ رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا تو اسد، فریحہ آنٹی، میرے ڈیڈ سب پریشان تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ لوگوں کو، آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فریحہ موم کہنے لگیں کہ عرصہ نے اچھا نہیں کیا، بنا بتائے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کون سا قدم اٹھا لیا اس نے؟ اب کیا کیا اس نے؟ میرا لہجہ تھوڑا سا اونچا ہو گیا تھا۔ فریحہ موم کہنے لگی وہ انگلینڈ چلی گئی ہے، اسے وہاں سے اسکالرشپ کی آفر آئی تھی، بتایا تک نہیں، کیا تم نے پیسے دیے تھے اسے؟ میں تو یہ سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ اتنا بڑا قدم عرصہ اٹھا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ فریحہ نے مجھے اپنے موبائل سے ایک کال ریکارڈنگ سنائی۔ عرصہ کے نمبر سے اسے کال آئی تھی جسے اس نے ریکارڈ کیا تھا۔ اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ آ چکی ہوں، آپ سب لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ لوگ اعتراض کرتے یا منع کر دیتے، اور میرا خواب تھا کہ میں انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھوں۔ میں یہاں خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ فریحہ کہنے لگی تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ تم نے نوفل کو بتایا ہے کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا اور میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، ابھی میں ہاسٹل میں ہوں، میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کے حیران ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنے نمبر سے عرصہ کو فون کیا
لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، اس کا موبائل بند تھا۔ فریحہ موم کہنے لگی کہ موبائل بند کر دیا ہے اس نے۔ عجیب لڑکی ہے یہ، منہ اٹھا کے جو دل چاہتا ہے کر لیتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے نوفل تم نے اس کا ساتھ دیا ہے، اسے پیسوں کی سپورٹ تم نے کی ہے، ورنہ وہ یوں نہیں جا سکتی تھی۔ میرے پوچھے بغیر تو وہ قدم نہیں اٹھاتی، تم نے اسے حوصلہ افزائی دی ہے۔ پتہ نہیں اب میری بہن کہاں چلی گئی ہے۔ اسد بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں اسد کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تم سے تو وہ ہر بات کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا اس بار نہیں کی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ انگلینڈ میں میرے بہت سے دوست تھے، میں نے انہیں کال کی، اس کی بتائی ہوئی یونیورسٹی سے پتہ کروایا، لیکن وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کروایا، ساری فلائٹس جو انگلینڈ میں گئی تھیں وہاں عرصہ کا کوئی نام نہیں تھا۔ میں نے فریحہ سے پوچھا تو کہنے لگی تمہارے سامنے مجھے اس کی کال آئی تھی، مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے۔ پھر وہ رونے لگ گئی۔ میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا، جہاں جہاں ڈھونڈ سکتا تھا میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک بار اس کے کمرے کی تلاشی لی تو اس کا پاسپورٹ، اس کا شناختی کارڈ، سب کچھ مجھے مل گیا۔ میں حیران تھا کہ جب اس کا پاسپورٹ یہاں موجود ہے تو وہ کیسے انگلینڈ جا سکتی ہے، یا وہ کہیں بھی کیسے جا سکتی ہے۔ میں نے پاسپورٹ فریحہ کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا یہ رہا اس کا پاسپورٹ، یہ رہا اس کا شناختی کارڈ، اس کے بغیر تو وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ کدھر ہے آپ مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئے، میں خود پریشان ہوں، میری بہن پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، آج تک وہ کبھی دروازے کے پاس نہیں گئی تھی، تم اسے زبردستی لے کے گئے، اسے نکاح کیا، اسے باہر کی راہ دکھائی، اسے منمانیاں کرنی سکھائیں، اور اب کہہ رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں خود پریشان ہوں۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگ گئی۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے بس چپ کر جاؤ فریحہ، تم فریحہ کو پریشان مت کرو، سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ میں 15 دن مارا پھرتا رہا، ہر جگہ پتہ کروایا۔ ان دنوں مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اسد اب گھر نہیں آتا، کہیں نظر بھی نہیں آتا۔ میں نے اسد کو کال کی تو اس کا موبائل بند تھا، دونوں غائب ہو چکے تھے، اور فریحہ کا رو رو کے برا حال تھا کہ میرے دونوں بہن بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ایک بار وہ کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے دونوں کا کوئی منصوبہ تھا، کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئے تھے، مقصد پورا کر کے چلے گئے۔ پھر کہنے لگی میری دراز سے 10-15 لاکھ بھی غائب ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اسد اور عرصہ ایسے چوری کر کے بھاگ گئے ہوں گے۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، مہینے سالوں میں دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ مجھے ہر طرف عرصہ کی کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی، کبھی رونے کی۔ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کہیں باہر جاتا تو پیچھے سے کوئی لڑکی مجھے عرصہ کی طرح لگتی، میں بھاگا ہوا دیوانہ وار اس کے پاس پہنچتا، اسے عرصہ کہہ کے پکارتا۔ جیسے ہی وہ پلٹ کے دیکھتی تو وہ کوئی اور ہوتی تو میں معذرت کر کے پیچھے ہٹ جاتا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا میں نے اسے، یہاں تک کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک سنسان جگہ پہ ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ اب تو میں وہ بھی دیکھ آیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ کچھ پتہ نہیں تھا، اور اسد کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ فریحہ 2-4 مہینے رو دھو کے اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، لیکن میری زندگی وہیں رک گئی تھی، اور 3 سال سے وہیں رکی ہوئی تھی۔ میں ابھی بھی تلاش کر رہا تھا۔ 3 سال بعد جا کر ایک امید کی کرن نظر آئی، لیکن وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ دوسری جانب سنبل کی عجیب و غریب حرکتوں سے میں کچھ پریشان ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے رات کو کب نیند آئی۔ صبح میں کافی لیٹ اٹھا تھا، مجھے بخار ہو چکا تھا، اس لیے میں آفس بھی نہیں گیا۔ میں نے ناشتہ کیا، میڈیسن لی، اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ جب شام کے وقت سنبل میرے کمرے میں آئی، نظریں چراتے ہوئے،
میں نے اسے دیکھ کے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم عرصہ کے کمرے میں جاؤ اور اس کے کپڑے پہنو، خاص طور پہ اس کے نکاح کا جوڑا؟ میرے والد کو جب پتہ چل گیا تھا کہ ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی ہے تو انہوں نے ہمارے گھر پہ ہی ایک فنکشن رکھا تھا، تو میں نے اپنی پسند سے ایک میکسی عرصہ کو لے کے دی تھی۔ اسی میکسی میں سنبل کو دیکھ کے میں اسے عرصہ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ عرصہ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس آپ مجھے اچھے لگتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جیسی محبت آپ عرصہ سے کرتے تھے آپ مجھ سے بھی کر لیں۔ آپ کے چند لمحوں کی قربت نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو میں چاہتی تھی، انجانے میں ہی صحیح، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ اس بے حیا لڑکی کی یہ بات سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ مجھے اپنے ان لمحات پہ افسوس ہے کیونکہ اس پہ صرف میری بیوی کا حق تھا، تمہارا نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی بیوی جو مر چکی ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، میں ڈھونڈ لوں گا اسے۔ مجھے لگتا ہے وہ زندہ ہے کیونکہ میری دھڑکنیں ابھی تک چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی دھڑکن چل رہی ہے۔ میں سانس لے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں سانس ضرور لے رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ مجھے یاد کرتی ہے اور وہ روتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز میں واضح نمی آئی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا اور تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں آپ کو اسد سے ملوا سکتی ہوں۔ یہ سن کے میں کچھ متعجب ہوا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے؟ لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اسد سے ملنا ہے تو میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا تم اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں آپ کو بیوقوف بنا رہی ہوں تو آپ کی مرضی ہے۔ اسد کے ساتھ آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، میں جانتی ہوں وہ کہاں ہے، لیکن آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو میں نے کہا ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں نے فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ 2 دن میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے سنبل کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں۔ پھر سوچا کہ مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے ڈیڈ سے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں کہ عرصہ مر چکی ہے۔ ایسا کریں کہ آپ میری شادی سنبل سے کروا دیں۔ میرے ڈیڈ تو میری شادی کی بات سن کر ہی خوش ہو گئے، اور اس بار فریحہ نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ بڑی خوش تھی۔ میری منگنی سنبل کے ساتھ ہو گئی۔ منگنی ہوتے ہی میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ 1 ماہ بعد جب میرے والد نے میری شادی کی ڈیٹ طے کر دی تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ سنبل کے کہنے پہ کیا تھا کیونکہ اس کی شرط یہی تھی۔ وہ کہنے لگی چند دن رک جائیں، میں آپ کو اسد سے ملوا دوں گی۔ وہ چند دن میں نے کیسے گزارے یہ میں جانتا تھا۔ بڑی اذیت میں گزارے تھے، بڑی تکلیف میں میرا وقت گزر رہا تھا۔ چند دن بعد وہ شاپنگ کے بہانے مجھے اپنے ساتھ لے کے گئی۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، راستہ وہ بتا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم لوگ شہر سے باہر آ چکے تھے۔ ایک سنسان سی جگہ تھی جہاں کہیں کہیں پرانی سی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ وہیں ایک عمارت کے سامنے اس نے گاڑی رکوائی، پھر مجھے اوپر لے گئی۔ وہ کہنے لگی آپ سے منگنی میں نے اس لیے کی تھی تاکہ فریحہ موم کو شک نہ ہو جائے، کیونکہ آپ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے، مجھے برا بھلا سمجھتے تھے، اور اگر میں آپ کے ساتھ کہیں آتی جاتی تو یقیناً وہ شک کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ عمارت کی دوسری منزل تک پہنچ گئی تھی۔ پرانا سا دروازہ تھا جس پہ اس نے دستک دی۔ دروازہ اسد نے کھولا تھا۔ سنبل کے ساتھ مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گیا تھا۔ شاید میری آمد کا اسے پتہ نہیں تھا۔ سنبل سے کہنے لگا اس سے یہاں کیوں لائی ہو؟ وہ کہنے لگی کب تک ہم یہ سچ چھپائیں گے؟ آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ سچ کیا ہے؟ اسد کہنے لگا تم جانتی نہیں ہو کیا فریحہ کو؟ وہ کہنے لگی جانتی ہوں۔
خدا کے لیے بہت ڈر لیا ہم نے اس عورت سے. بہتر ہے کہ اب ہم مل کے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے اسے سزا مل سکے، جس نے ہم سب کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے. میں اندر داخل ہو چکا تھا. ابھی بھی میری نظریں متلاشی تھیں. میں نے کہا اسد، کیا عرصہ تمہارے ساتھ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میرا دل تڑپ رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے. وہ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں 3 سال سے، کہیں نہیں ہے وہ. میں نے کہا تم چھپ کیوں گئے تھے، روپوش کیوں ہو گئے تھے؟ وہ کہنے لگا اس لیے تاکہ فریحہ مجھے جان سے نہ مار ڈالے. میں نے کہا تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس نے عرصہ کو جان سے؟ اس سے زیادہ میں کہہ نہیں پایا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ کہنے لگا مجھے تو یہ لگتا ہے. سنبل کہنے لگی کہ سچ کیا ہے، اسے سچ بتا دے. اسد نے گہری سانس لی، مجھے سامنے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں بیٹھ گیا. وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ فریحہ ہماری بہن نہیں ہے. یہ سن کے میں حیران ہوا تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے تو؟ وہ کہنے لگا یہ ہماری بہن ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر یہ سب کچھ؟ وہ کہنے لگا یہ ہماری ماں ہے. یہ سن کے میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا. میں نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا. کیا یہ پہلے سے میرڈ تھی؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا تھا میرے والد نے بتایا تھا کہ فریحہ کی پہلی شادی ان سے ہوئی ہے. وہ کہنے لگا ہاں، اور میں اور عرصہ اسی کی اولاد ہے. یہ 16 سال کی تھی جب گلی کے کسی لڑکے سے اس کا افیئر چلا، اور بنا شادی کے وہ حاملہ ہو چکی تھی. جب میری نانی کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور اپنے نکمے بھتیجے سے اس کی شادی کر دی. شادی کے بعد ہی عرصہ پیدا ہوئی تھی، اور فریحہ ہر وقت میرے باپ سے لڑتی رہتی تھی. 2 سال کے بعد میں پیدا ہوا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کے لڑائی جھگڑے سے سہم کے ایک کونے میں دبک کے بیٹھے رہتے تھے. عرصہ 6 سال کی تھی، میں 4 سال کا تھا. مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، لیکن البتہ عرصہ اتنی ذہین تھی کہ اسے سب کچھ یاد تھا. جب ایک رات لڑائی جھگڑے کے دوران فریحہ نے میرے باپ کو مار ڈالا. ہم دونوں کونے میں چھپے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اس وقت جس گھر میں ہم رہتے تھے اس کا صحن کچا تھا. اس نے وہیں مٹی کھودی اور میرے باپ کو دفن کر دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. اسے لگا شاید ہم نے نہیں دیکھا. عرصہ کے دل میں تب سے فریحہ کا خوف بیٹھ چکا تھا. وہ اس سے بہت ڈرتی تھی، خوف کھاتی تھی. اسے دیکھتی تھی تو چلانے لگتی تھی، رونے لگتی تھی. حالانکہ میں چھوٹا تھا لیکن میرے ساتھ لپٹ جاتی تھی. کہتی تھی اسد مجھے بچا لو، اس سے یہ مجھے بھی مار ڈالے گی. حالانکہ مجھے ٹھیک سے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں بڑے بھائی کی طرح اسے اپنی پناہوں میں لے لیتا تھا. اسے چپ کرواتا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیتا تھا. شاید اسے مجھ سے سکون ملتا تھا. کچھ دیر بعد وہ سنبھل جاتی تھی. پھر جب میری نانی کو یہ پتہ چلا کہ ان کا نکما بھتیجا کہیں چلا گیا ہے اور واپس نہیں آیا، تو مجبوراً انہوں نے ہم دونوں کو اور فریحہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا. فریحہ نے مجھے تو کچھ نہیں کہا کیونکہ میں ٹھیک سے کچھ جانتا ہی نہیں تھا، شعور کی عمر میں ابھی نہیں آیا تھا. البتہ وہ عرصہ کو بہت ڈراتی دھمکاتی تھی. اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے الگ کمرے میں لے جاتی، اسے ہراساں کرتی کہ خبردار جو تمہاری زبان سے کچھ بھی نکلا تو. شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ عرصہ نے سب کچھ دیکھا ہے. بہرحال اس نے ہم دونوں کو اپنی ماں کے حوالے کیا اور وہ خود کالج میں داخلہ لے چکی تھی. کالج میں اس کی ایک بہت امیر دوست تھی. اس کے بھائی کو اس نے پیار کے جال میں پھنسایا، پھر اس سے شادی کر لی. پھر اسد نے سنبل کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا یہ اسی کی بیٹی ہے. میرے لیے تو ایک کے بعد ایک ایسے انکشافات تھے کہ میں اپنے ہوش کھونے لگا. وہ کہنے لگا کہ وہ ایک بزنس مین تھا، فریحہ سے دگنی عمر کا تھا، لیکن اس نے فریحہ سے خفیہ شادی کی تھی. تمہارا باپ فریحہ کے اسی خفیہ شوہر کے ساتھ بزنس کرتا تھا. اچھی شخصیت کا مالک تھا اور
فریحہ کو تمہارا باپ اچھا لگنے لگا، حالانکہ تمہارا باپ بھی فریحہ سے 10-12 سال بڑا ہے، لیکن فریحہ کا دل اس پر آ گیا کیونکہ تمہارے باپ کے پاس اس شخص سے زیادہ دولت تھی۔ اس لیے فریحہ نے سنبل کے باپ سے طلاق لی اور پھر تمہارے باپ سے شادی کر لی۔ تمہارے باپ کو یہی پتا ہے کہ فریحہ کی یہ پہلی شادی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فریحہ نہیں چاہتی کہ اس کے ماضی کے بارے میں تمہارے باپ کو پتہ چلے۔ میری نانی نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ہمارے اخراجات ان سے اٹھائے نہیں جاتے تھے، لیکن فریحہ نے تمام رابطے ختم کر دیے، یہاں تک کہ نانی بھی مر گئی۔ ہم لوگوں نے ایک اخبار میں تمہارے باپ کے ساتھ اس کی تصویر دیکھی تھی، وہیں سے ہم نے پتہ نکلوایا اور فریحہ سے کہا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھا، ہمارے اخراجات نہیں اٹھائے، تو ہم جہانگیر کو سب کچھ بتا دیں گے۔ تب وہ تیار ہو گئی، لیکن اس نے یہی کہا کہ ہم لوگ اپنا منہ بند رکھیں گے۔ ہمیں اس وقت فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت تھی، اس لیے ہم تمہارے گھر آ گئے، لیکن عرصہ کا وہ خوف بھی واپس آ گیا۔ فریحہ جانتی تھی کہ عرصہ اس سے ڈرتی ہے۔ مجھ سے تو فریحہ کا رویہ پھر بھی کچھ بہتر تھا، لیکن عرصہ کے ساتھ تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عرصہ کے باپ نے اسے وقت گزاری کا سامان سمجھا تھا اور اب وہ چاہتی تھی کہ عرصہ کی زندگی بھی برباد کر کے رکھ دے۔ جس دن میں نے تمہارا نکاح عرصہ سے کروایا تھا، اگر میں نہ کرواتا تو وہ عرصہ کی شادی ایک شرابی اور آوارہ قسم کے نوجوان سے کر دیتی، لیکن اس نے عرصہ کو کہاں غائب کیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سارا کام فریحہ کا ہے۔ ان 3 سالوں میں نے بڑی کوششیں کی، لیکن میں عرصہ تک نہیں پہنچ پایا۔ پھر میں نے سنبل سے رابطہ کیا، میں نے اس سے کہا کہ یہ میری مدد کر سکتی ہے اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے فریحہ کے گھر پہنچ جائے۔ سنبل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ سنبل نے کہا کہ اس کا باپ بیرون ملک گیا ہے اور چند مہینے کے لیے وہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، وہ یہی کہے گی کہ وہ فریحہ کی دوست کی بیٹی ہے۔ سنبل اسی لیے مجھ سے رابطے میں تھی اور آج کل وہ عرصہ کے کمرے میں جا کے اس کے کپڑے پہن کر فریحہ کے کمرے کی بیرونی کھڑکی کے پاس سے گزرتی تھی۔ فریحہ اسے دیکھ کے چونک جاتی تھی، وہ باہر آتی تھی اور کہتی تھی کہ تم یہاں کیسے ہو؟ میں نے تو تمہیں… آدھے ادھورے جملے اس نے بولنا شروع کر دیے ہیں۔ اس نے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ عرصہ اسے نظر آتی ہے، کیونکہ سنبل کی ہائٹ عرصہ جتنی ہی ہے۔ اگر اس کا چہرہ نہ دیکھا جائے تو یہی لگے گا کہ یہ عرصہ ہے۔ ہمارے پاس یہ آخری طریقہ بچا ہے عرصہ تک پہنچنے کا، لیکن اچانک تم نے چند دن پہلے سنبل کو دیکھ لیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے اور فریحہ کو ذرا بھی شک ہو جائے، کیونکہ جب تم نے میرا ذکر فریحہ کے سامنے کیا تھا تو وہ سنبل پہ شک کرنے لگی تھی، لیکن بڑی مشکل سے سنبل نے اس بات کو سنبھال لیا کہ تم ذہنی مریض بن چکے ہو، تمہیں ہر جگہ یا تو اسد نظر آتا ہے یا عرصہ۔ ہم لوگ منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، بس یہ پتہ لگانا رہ گیا ہے کہ عرصہ زندہ ہے یا اسے مار دیا گیا ہے۔ مجھے اس عورت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب اپنے شوہر کو مار سکتی ہے، مٹی میں دفنا سکتی ہے اور جھوٹ بول سکتی ہے، تو وہ عرصہ کے ساتھ کیا نہیں کر سکتی؟ اب تو میں بھی ڈرنے لگا تھا، خوف کھانے لگا تھا کہ کہیں سچ میں میری عرصہ مجھ سے چھن تو نہیں گئی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ اسد کہنے لگا کہ اب بس ہمیں ہر وقت اس کا پیچھا کرنا ہے، باقی سنبل اپنا کام کرتی رہے گی، کیونکہ اب وہ پریشان ہونے لگی ہے۔ رات کو عرصہ کو اپنے گھر میں گھومتے پھرتے دیکھتی ہے، ہنستے دیکھتی ہے تو فریحہ کا چین برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ اسد نے پلان تو بہت اچھا بنایا تھا۔ میں سنبل کو لے کے واپس گھر آ گیا۔ فریحہ آنٹی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ڈپریشن اور نیند کی گولی کھا کے سوئی ہے۔ سنبل نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ایک بار تو اس نے سنبل کی کلائی پکڑ لی، کہنے لگی کہ تم یہاں کیسے ہو؟ میں یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ سنبل اپنی کلائی چھڑوا کے منظر سے غائب ہو چکی تھی اور فریحہ پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اور اسد اسی طاق میں تھے۔ جب رات کو وہ گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے باہر نکل گئی تو
میں اور اسد اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلا رہی تھی اور ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر سے باہر آ چکی تھی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا۔ بظاہر ایسے لگ رہا تھا جیسے سنسان سا خالی پلاٹ ہے۔ جہاں اس نے گاڑی روکی، ہم نے کچھ فاصلے پہ گاڑی روک لی تاکہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے۔ گاڑی کی لائٹس فوراً سے ہم نے بند کر دی تھی۔ وہ بڑی بدحواسی سے اسی سنسان سے پلاٹ میں چلی گئی۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک خاص مقام پہ جا کے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر میری اور اسد کی جان نکلی تھی۔ وہ دیوانہ وار مٹی کھود رہی تھی، اور پھر جو کچھ اس نے کیا اسے دیکھ کر میری اور اسد کی بے ساختہ چیخ برآمد ہونے والی تھی، جسے ہم دونوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، کیونکہ وہ اس قبر میں اتر گئی تھی۔ ہم دونوں کی تو جیسے جان نکل گئی۔ عجیب عورت تھی۔ میں اور اسد دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک بہت گہرا ہول تھا، جیسے اندر کوئی سرنگ ہو۔ وہ نیچے اتر چکی تھی، اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ جل رہی تھی اور اس کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ 5-10 منٹ بعد میں اس ہال میں اترا۔ اسد سے کہا کہ تم یہیں رکو۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس سرنگ کے اندر چلا گیا۔ آگے موبائل کی روشنی سے مجھے فریحہ صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ دائیں جانب مڑ گئی۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جب دائیں جانب گیا تو وہاں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، اور وہاں موجود لڑکی کو دیکھ کر میرا دل دہل کے رہ گیا۔ وہ عرصہ تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، بالکل نیم مردہ۔ اس کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی تم یہاں ہو، تم یہاں ہو، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ عرصہ نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ کہنے لگی تم مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتی؟ مجھے جان سے مار دو۔ میں 3 سال سے اس اذیت میں مبتلا ہوں، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گی، میں تمہیں تڑپاؤں گی جیسے تمہارے باپ نے میری زندگی برباد کی۔ میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھوں گی تو مجھے چین ملتا ہے۔ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی، اور اس نے مجھے برباد کر کے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سے میری ماں نے میری شادی اپنے نکمے بھتیجے سے کر دی۔ میں نے اسے بھی مار دیا، لیکن تمہیں اذیت میں دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وارث کو اذیت دے رہی ہوں، اسے تکلیف دے رہی ہوں۔ میں چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ موبائل کی روشنی سے میرا سایہ زمین پہ پڑا تو اس نے ایک دم سے پلٹ کے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگی تم یہاں؟ میں نے کہا میں یہاں تو یہاں چھپا رکھا تھا تم نے عرصہ کو، اس کال کوٹھڑی میں۔ تم عورت ہو یا عورت کے نام پہ دھبا ہو؟ اپنی بیٹی سے بدلہ لے رہی ہو؟ عرصہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فریحہ کا گلا پکڑا، اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اتنی زور سے دبایا کہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا۔ میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، لیکن میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کے میں نے اسے بازو سے پکڑا اور زمین پہ پھینکا۔ میں نے کہا یہ زنجیریں کھولو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں مار کے یہیں پہ پھینک دوں گا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس نے اپنے پرس میں سے ایک چابی نکالی اور عرصہ کی زنجیریں کھول دیں۔ اس کال کوٹھڑی میں کہیں کہیں ہول تھے جہاں سے تازہ ہوا نیچے کو آ رہی تھی۔ میں نے انہی زنجیروں سے فریحہ کو باندھ دیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ میں نے کہا چیخو، چلاؤ، جتنا چلا سکتی ہو چلاؤ، کیونکہ مجھے تمہیں زندہ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں عرصہ کے پاس گیا تو وہ بالکل یوں تھی کہ نیم مردہ حالت میں تھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا اپنا منہ بند کرو، ابھی میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں اسے لے کے اس سرنگ سے باہر جانے لگا۔ پیچھے مجھے فریحہ کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، نوفل مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی تمہارے معاملات میں نہیں آؤں گی، مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹ جائے گا،
میں مر جاؤں گی، میں نے بلند آواز میں کہا۔ تم جیسی عورتوں کو مر ہی جانا چاہیے، تم انسان نہیں ہو، تم وہ ناگن ہو جو اپنے ہی بچوں کو پیدا کر کے انہیں کھا جاتی ہے۔ جیسے ہی میں اس سرنگ سے باہر نکلا تو اسد کھڑا تھا۔ میں نے عرصہ کو اوپر کی جانب کیا، اسد نے اسے اپنے بازوؤں سے پکڑ کے باہر نکالا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی۔ میں باہر نکلا، اسد اسے اپنے ساتھ لگائے روئے جا رہا تھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ ہم اسے سیدھا ہاسپٹل لے کے گئے تھے۔ قید میں رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ چکی تھیں، پھر اسے خوراک بھی بہت کم دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ میرے والد ان دنوں فریحہ کی تلاش میں تھے، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ ایسی ظالم عورت کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ عرصہ کافی بہتر تو ہو چکی تھی، لیکن چل نہیں سکتی تھی۔ ہاسپٹل سے جب چھٹی ہوئی تو میں ویل چیئر سے جب اسے گاڑی میں بٹھانے لگا تو کہنے لگی، نوفل، میں تمہارے قابل نہیں رہی، تمہیں بہت سی اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ میں نے کہا 3 سال، تمہیں پتہ ہے یہ 3 سال میں نے کیسے گزارے ہیں؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ اگر مجھے کسی اور لڑکی کو اپنانا ہی ہوتا تو میں ان 3 سالوں میں اپنا چکا ہوتا۔ میں اسے گھر لے آیا، میرے ڈیڈ اسے دیکھ کے حیران تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کہاں سے ملی؟ میں نے کہا بس میں نے ڈھونڈ لیا اسے، کسی نے قید میں رکھا ہوا تھا۔ میرے والد کچھ مہینے تو بڑے پریشان رہے، لیکن پھر یہ سمجھ کے بھلا دیا کہ اسے کوئی اور مل گیا ہوگا، کیونکہ سنبل انہیں بتا چکی تھی کہ وہ ان کی زندگی میں آنے والے پہلے مرد نہیں تھے۔ فریحہ کی عادت ہے امیر سے امیر ترین شخص کو دیکھ کر پچھلے شخص کو چھوڑ دیتی ہے۔ بہرحال سنبل واپس جا چکی تھی، اسد ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ رات کو میں عرصہ کو ویل چیئر سے اٹھا کے بیڈ پہ لٹا دیتا تھا۔ چند مہینے میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جب میں اس کے قریب آنے لگا تو رونے لگی، کہنے لگی تم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے یہ باتیں نہیں سننی، مجھے کچھ اور سننا ہے۔ میں اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ 3 سال میرے دل نے اور میں نے تڑپ کے گزارے تھے، اور آج میں سیراب ہونا چاہتا تھا، اس لیے اپنے جذبوں کو میں نے کھلا چھوڑ دیا۔ میری محبت کو دیکھ کے عرصہ نے بھی خود کو میرے حوالے کر دیا۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے معذور شوہر کو ساری زندگی سنبھالتی ہیں، وفا نبھاتی ہیں، لیکن بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی معذور بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن وہ میری محبت تھی، میرا عشق تھی۔ مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ وہ معذور ہے۔ 1 سال لگا تھا اس کی ہنسی کو واپس لانے کے لیے، لیکن میں اسے واپس زندگی کی طرف لا چکا تھا۔ سچی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سچی محبت ایسی ہی ہوتی ہے نا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چل نہیں سکتی، میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اکثر میں یہ گانا گنگناتا ہوں کہ میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، تیری چاہت میں مر جاؤں گا، اور میرے مر جانے والے جملے پہ بے ساختہ عرصہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مرنے کی بات مت کیا کرو۔